सिलए मातम मुंशी प्रेमचंद। आज 3 साल गुजर गए। शाम का वक्त था। मैं यूनिवर्सिटी हॉल से खुश खुश चला रहा था। मेरे सदहा दोस्त मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। फरते मुसर्रत से मेरी बाँछें खिली जाती थीं। मेरी ज़िंदगी की सबसे प्यारी आरजू कि मैं एमए पास हो जाऊं पूरी हो गई थी, और ऐसी खूबी से जिसकी मुझे मुतलक उम्मीद न थी। मेरा नंबर अव्वल था। वाइस चांसलर साहब ने खुद मुझसे हाथ मिलाया था और मुस्कुरा कर फरमाया था कि खुदा तुम्हें आला तर कामों की तौफीक दे। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। मैं नौजवान था, शकील था, तंदुरुस्त था। मालो ज़र की न मुझे ख्वाहिश थी और न कुछ कमी थी। वालिदैन बहुत कुछ छोड़ गए थे। दुनिया की सच्ची खुशी मैसर होने के लिए जिन असबाब की ज़रूरत है वो सब मुझे हासिल थे, और सबसे बढ़कर पहलू में एक हौसलामंद दिल था जो नामो नमूद हासिल करने के लिए बेकरार हो रहा था। घर पर आया। अहबाब ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा। दावत की ठहरी। दोस्तों की खातिरों मदारात में 12 बज गए। लेटा तो बेख्तियार ख्याल मिस लीलावती की तरफ जा पहुँचा, जो मेरे पड़ोस में रहती थी और जिसने मेरे साथ बीए का डिप्लोमा हासिल किया था। खुशकिस्मत होगा वो शख्स जो मिस लीला को ब्याहेगा। कैसी हसीन है, कैसी खुशगुलू, कैसी खुश मिजाज। मैं कभी कभी उसके यहाँ प्रोफेसर साहब से फ़लसफ़े में मदद लेने के लिए जाया करता था। वो दिन मुबारक होता था जब प्रोफेसर साहब घर पर न मिलते थे। मिस लीला मेरे साथ बड़े तपाक से पेश आती और मुझे ऐसा मालूम होता था कि मैं हज़रत मसीह की पनाह में आ जाऊं तो उसे मुझे अपनी शौहरी में कबूल करने से इनकार ना होगा। वो शैली, बायरन और कीट की आशिक थी और मेरा मजाक भी बिल्कुल उसी के हमरंग था। हम जब तन्हा होते तो अक्सर मोहब्बत और फ़लसफ़े मोहब्बत पर बहस करने लगते, और उसके मुंह से जज्बा आमेज़ बातें सुन सुनकर मेरे दिल में गुदगुदी पैदा होने लगती थी। मगर अफसोस, मैं अपना मालिक न था। मेरी शादी एक मुअज़्ज़ज़ घराने में कर दी गई थी, और अगरचे मैं अभी तक अपनी बीवी की सूरत से भी आशना न था, मगर मुझे बजाय शक के यकीन कामिल था कि मुझे उसकी सोहबत में वो लुत्फ़ नहीं आ सकता जो मिस लीला की सोहबत में मुमकिन है। शादी हुए 2 साल हो चुके थे, मगर उसने मेरे पास एक ख़त भी न लिखा था। मैंने 2-3 ख़त लिखे भी, मगर किसी का जवाब न मिला। इससे मुझे ये शक हो गया था कि उसकी तालीम भी वाजिबी ही सी है। आह, क्या मैं उसी लड़की के साथ ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हूँगा? इस सवाल ने मेरे उन तमाम हवाई किलों को ढा दिया जो मैंने अभी बनाए थे। क्या मैं मिस लीला से हमेशा के लिए हाथ धो लूँ? नामुमकिन है। मैं कमदुनी को छोड़ दूँगा। मैं अपने बेगानों से नाता तोड़ लूँगा। मैं रुसवा होऊंगा, ख्वार होऊंगा, मगर मिस लीला को ज़रूर अपना शरीक हाल बनाऊंगा। इन्हीं ख्यालात से मौसर होकर मैंने अपनी डायरी लिखी और उसे मेज़ पर खुला छोड़कर बिस्तर पर लेट रहा और सोचते सोचते सो गया। सवेरे उठकर देखता हूँ तो बाबू निरंजन दास मेरे सामने कुर्सी पर बैठे हैं। उनके हाथ में डायरी थी जिसे वो बगौर पढ़ रहे थे। उन्हें देखते ही मैं फरते शौक़ से लिपट गया। अफसोस, अब उस फरिश्ता सिफत नौजवान की सूरत देखनी न नसीब होगी। बेहंगाम मौत ने उसे हमसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। वो कमदुनी के हकीकी भाई थे, निहायत वजीह शकील और हंसमुख। सिन मुझसे 2 ही 4 साल ज़्यादा था। अच्छे ओहदे पर मुमताज़ थे। कुछ दिनों से इसी शहर में तब्दील होकर आ गए थे। मेरी और उनकी गाढ़ी दोस्ती हो गई थी। मैंने पूछा, क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ ली? निरंजन ने कहा, हाँ। मैंने कहा, मगर कमदुनी से कुछ न कहना। निरंजन कहने लगे, बहुत अच्छा, न कहूँगा। मैंने कहा, इस वक्त किसी सोच में हूँ, मेरा डिप्लोमा देखा? निरंजन कहने लगे, घर से ख़त आया है, वालिद बीमार हैं, 2-3 दिन में जाने वाला हूँ। मैंने कहा, शौक़ से जाइए, ईश्वर उन्हें जल्द सेहत बख्शे। निरंजन ने कहा, तुम भी चलोगे? ना मालूम कैसा पड़े कैसा ना पड़े। मैंने कहा, मुझे इस वक्त माफ़ी रखो। निरंजन दास ये कहकर चले गए। मैंने हजामत दुरुस्त की, कपड़े बदले और मिस लीलावती से मिलने के इश्तियाक में चला। वहाँ जाकर देखा तो कुफल पड़ा हुआ है। मालूम हुआ कि मिस साहिबा की तबीयत 2-3 दिन से ख़राब थी। तब्दील आबो हवा के लिए नैनीताल चली गई हैं। अफसोस, मैं हाथ मल कर रह गया। क्या लीला मुझसे नाराज़ थी? उसने मुझे क्यों इत्तला नहीं दी? लीला, क्या तू बेवफा है? तुझसे बेवफाई की उम्मीद न थी। फ़ौरन मुसम्मम इरादा कर लिया कि आज की डाक से नैनीताल चल दूँ। मगर घर आया तो लीला का ख़त मिला। कांपते हुए हाथों से खोला। लिखा था, मैं बीमार हूँ, मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं है।
ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پلیگ ہے۔ جب تک تم آؤ گے غالباً میرا قصہ تمام ہو جائے گا۔ آخری وقت تم سے مل کر نہیں آئی، میرا قصور معاف کرنا اور اپنی بدقسمت لیلا کو بھلا مت دینا۔ خط میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا، دنیا آنکھوں میں تاریک ہو گئی، منہ سے ایک سرد آہ نکلی۔ بلا ایک لمحہ ضائع کیے ہوئے میں نے بستر باندھا اور نینی تال چلنے کو تیار ہو گیا۔ گھر سے نکلا ہی تھا کہ پروفیسر بوس سے ملاقات ہو گئی۔ کالج سے چلے آ رہے تھے، چہرہ مغموم تھا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے جیب سے ایک تار نکال کر میرے سامنے پھینک دیا۔ میرا کلیجہ دھک سے ہو گیا، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ تار کون اٹھاتا؟ اور ہائے مار کر بیٹھ گیا۔ لیلا تو اتنی جلد مجھ سے جدا ہو گئی۔ میں روتا ہوا گھر آیا اور چارپائی پر منہ ڈھانپ کر خوب رویا۔ نینی تال جانے کا ارادہ فسخ ہو گیا۔ 10-12 دن تک میں وحشت کے عالم میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ دوستوں کی صلاح ہوئی کہ چند روز کے لیے کہیں گھومنے چلے جاؤ۔ میرے دل میں بھی یہ بات جم گئی، نکل کھڑا ہوا اور 2 مہینے تک وندھیاچل، پارس ناتھ وغیرہ پہاڑیوں میں سرگرداں پھرتا رہا۔ بارے نئے نئے مقامات اور مناظر کی سیر سے طبیعت کو ذرا تسکین ہوئی۔ میں آبو میں تھا جب میرے نام تار پہنچا کہ میں کالج کی اسسٹنٹ پروفیسری پر نامزد ہو گیا ہوں۔ جی تو نہ چاہتا تھا کہ پھر اس شہر میں آؤں، مگر پرنسپل کے خط نے مجبور کر دیا۔ ناچار لوٹا اور اپنے فرائض انجام دینے لگا۔ زندہ دلی نام کو نہ باقی رہی تھی۔ دوستوں کی صحبت سے بھاگتا اور ہنسی مذاق سے طبیعت نفور ہوتی۔ ایک روز شام کے وقت میں اپنے اندھیرے کمرے میں لیٹا ہوا عالم خیال کی سیر کر رہا تھا کہ سامنے والے مکان سے گانے کی آواز آئی۔ آہ کیا آواز تھی! تیر کی طرح دل میں چبھی جاتی تھی۔ لہجہ کیسا رقت آمیز تھا! اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ نغموں میں کیا اثر ہے۔ تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے، کلیجہ محسوسنے لگا اور دل پر ایک عجیب حسرتناک کیفیت طاری ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہائے، یہ لیلا کی پیاری گیت تھی۔ پیا ملن ہے کٹھن باورے، مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ میں ایک وحشت کے عالم میں اٹھا اور جا کر سامنے والے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھے اس وقت یہ تمیز نہ تھی کہ ایک اجنبی آدمی کے مکان پر آ کھڑے ہو جانا اور اس کے خلوت میں مخل ہونا انتہا درجے کی بد تہذیبی ہے۔ ایک بڑھیا نے دروازہ کھول دیا اور مجھے کھڑے دیکھ کر لپکی ہوئی اندر گئی۔ میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ دہلیز طے کرتے ہی ایک وسیع کمرے میں پہنچا۔ اس پر ایک سفید فرش بچھا ہوا تھا، گاؤ تکیے بھی رکھے تھے۔ دیواروں پر خوبصورت تصاویر آویزاں تھیں اور ایک 16-17 سال کا سبزہ آغاز نوجوان مسند کے قریب بیٹھا ہوا ہارمونیم پر گا رہا تھا۔ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ ایسا وجیح نوجوان میری نظر سے کبھی نہیں گزرا۔ وضع و قطع سے سکھ معلوم ہوتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی چونک پڑا اور ہارمونیم چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ شرم سے سر جھکا لیا اور کچھ گھبرایا ہوا سا نظر آنے لگا۔ میں نے کہا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی۔ آپ اس فن کے استاد معلوم ہوتے ہیں، خصوصاً جو چیز ابھی آپ گا رہے تھے وہ مجھے پسند ہے۔ نوجوان نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور پھر سر نیچا کر لیا اور ہونٹوں ہی میں کچھ اپنی بدمشقی کا اظہار کیا۔ میں نے پھر پوچھا، آپ یہاں کب سے مقیم ہیں؟ نوجوان نے کہا، 3 مہینے کے قریب ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اسم شریف؟ نوجوان نے کہا، مجھے مہر سنگھ کہتے ہیں۔ میں بیٹھ گیا اور نہایت گستاخانہ بے تکلفی سے مہر سنگھ کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا اور پھر معذرت مانگی۔ اس وقت کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ پنجاب کا باشندہ ہے اور یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ شاید ڈاکٹروں نے صلاح دی تھی کہ پنجاب کی آب و ہوا اس کے موافق نہیں ہے۔ میں دل میں تو جھیپا کہ ایک اسکول کے لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر ایسی بے تکلفی سے باتیں کر رہا ہوں، مگر نغمے کے اشتیاق نے اس خیال کو رہنے نہ دیا۔ رسمی تعارف کے بعد میں نے پھر التجا کی کہ وہی چیز چھیڑیے۔ مہر سنگھ نے آنکھیں نیچی کر کے جواب دیا کہ میں ابھی بالکل نومشق ہوں۔ میں نے کہا، یہ تو آپ ہی اپنی زبان سے کہیے۔ مہر سنگھ نے جھینپ کر کہا، آپ کچھ فرمائیں، ہارمونیم حاضر ہے۔ میں نے کہا، میں اس فن سے مطلق بے بہرا ہوں، ورنہ آپ کی فرمائش کی ضرور تعمیل کرتا۔ اس کے بعد میں نے ہر چند اصرار کیا مگر مہر سنگھ جھینپتا ہی رہا۔ مجھے خلقتاً تکلف سے نفرت ہے، حالانکہ اس وقت مجھے ترش ہونے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر جب میں نے دیکھا کہ یہ کسی طرح نہ مانے گا تو ذرا رکھائی سے بولا، خیر جانے دیجیے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کا بہت وقت ضائع کیا، معاف کیجیے۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میری رونی صورت دیکھ کر شاید مہر سنگھ کو اس وقت رحم آ گیا۔ اس نے جھینپتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، آپ ناراض ہوئے جاتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے آپ سے ناراض ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں۔
مہر سنگھ نے کہا اچھا بیٹھ جائیے، میں آپ کی فرمائش کی تعمیل کروں گا، مگر میں ابھی بالکل نومشق ہوں۔ میں بیٹھ گیا اور مہر سنگھ نے ہارمونیم پر وہی گیت الاپنا شروع کر دیا۔ پیا ملن ہے کٹھن باوری۔ کیسی سریلی تان تھی، کیسی دلکش آواز، کیسا بے چین کرنے والا جذبہ۔ اس کے گلے میں وہ رس تھا جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ میں نے دیکھا کہ گاتے گاتے خود اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھ پر اس وقت ایک دل پسند خواب کی سی کیفیت طاری تھی۔ ایک نہایت شیریں، نازک، دردناک مگر ناقابل بیان اثر دل پر ہو رہا تھا۔ ایک پرفضا سبزہ کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھنچ گیا اور لیلا، پیاری لیلا سبزہ پر بیٹھی ہوئی میری طرف حسرتناک نگاہوں سے تاک رہی تھی۔ میں نے ایک لمبی آہ بھری اور بلا کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت مہر سنگھ نے میری طرف تاکا، اس کی آنکھوں میں موتی کے قطرے ڈبڈبائے ہوئے تھے اور بولا کبھی کبھی تشریف لایا کیجیے گا۔ میں نے صرف اتنا جواب دیا میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ رفتہ رفتہ میری یہ حالت ہو گئی کہ جب تک مہر سنگھ کے یہاں جا کر دو چار نغمے نہ سن لوں جی کو چین نہ آتا۔ شام ہوئی اور میں جا پہنچا۔ کچھ دیر تک نغمہ سرائیوں کی بہار لوٹتا اور تب اسے پڑھاتا۔ ایسے ذہین اور سمجھدار لڑکے کو پڑھانے میں مجھے خاص مزہ آتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا میری ایک ایک بات اس کے دل پر نقش ہو رہی۔ جب تک میں پڑھاتا وہ ہمتن گوش بنا بیٹھا رہتا، جب اسے دیکھتا پڑھنے لکھنے میں محو پاتا۔ سال بھر میں اپنے ذہن خداداد کے بدولت اس نے انگریزی میں اچھی استعداد حاصل کر لی۔ معمولی چٹھیاں لکھنے لگا اور دوسرا سال گزرتے گزرتے وہ اپنے اسکول کے کل طلباء سے بازی لے گیا۔ جتنے مدرس تھے سب اس کی ذکاوت پر اش اش کرتے اور سیدھا نیک چلن ایسا کہ کبھی جھوٹ موٹ بھی کسی نے اس کی شکایت نہیں کی۔ وہ اپنے سارے اسکول کی امید اور رونق تھا، لیکن باوجود سکھ ہونے کے اسے کھیل کود سے رغبت نہ تھی۔ میں نے کبھی اسے کرکٹ میں نہیں دیکھا۔ شام ہوتے ہی سیدھا گھر چلا آتا اور نوشت و خوان میں مصروف ہو جاتا۔ میں رفتہ رفتہ اس سے ایسا مانوس ہو گیا کہ بجائے شاگرد کے دوست سمجھنے لگا۔ سن کے لحاظ سے اس کی سمجھ حیرت انگیز تھی۔ دیکھنے میں 16-17 سال سے زائد نہ معلوم ہوتا، مگر جب کبھی میں روانی میں آ کر دقیق شاعرانہ خیالات و نازک جذبات کی اس کے سامنے تشریح کرتا تو مجھے اس کے بشرے سے ایسا معلوم ہوتا کہ وہ ایک ایک نقطے کو سمجھ رہا ہے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا مہر سنگھ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ مہر سنگھ نے شرما کر جواب دیا ابھی نہیں۔ میں نے کہا تمہیں کیسی عورت پسند ہے؟ مہر سنگھ نے کہا میں شادی کروں گا ہی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ مہر سنگھ نے کہا مجھ جیسے جاہل مطلق کے ساتھ شادی کرنا کوئی عورت پسند نہ کرے گی۔ میں نے کہا بہت کم ایسے نوجوان ہوں گے جو تم سے زیادہ لائق ہوں یا تم سے زیادہ سمجھ رکھتے ہوں۔ مہر سنگھ نے میری طرف حیرت سے دیکھ کر کہا آپ دل لگی کرتے ہیں۔ میں نے کہا دل لگی نہیں، میں سچ کہتا ہوں۔ مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ اتنے کم دنوں میں تم نے اتنی استعداد کیوں کر پیدا کر لی؟ ابھی تمہیں انگریزی شروع کیے 3 برس سے زیادہ نہیں ہوئے۔ مہر سنگھ نے کہا کیا میں کسی تعلیم یافتہ لیڈی کو خوش رکھ سکوں گا؟ میں نے جوش سے کہا بے شک۔ گرمی کا موسم تھا، میں ہوا کھانے شملہ گیا ہوا تھا۔ مہر سنگھ بھی میرے ساتھ تھا۔ وہاں میں بیمار پڑا، چیچک نکل آئی، تمام جسم میں آبلے پڑ گئے، پشت کے بل چارپائی پر پڑا رہتا۔ اس وقت مہر سنگھ نے میرے ساتھ جو احسانات کیے وہ مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ ڈاکٹروں کی سخت ممانعت تھی کہ وہ میرے کمرے میں نہ آوے، مگر مہر سنگھ 8 پہر میرے ہی پاس بیٹھا رہتا، مجھے کھلاتا پلاتا اٹھاتا بٹھاتا، رات بھر چارپائی کے قریب بیٹھ کر جاگتے رہنا مہر سنگھ ہی کا کام تھا۔ حقیقی بھائی بھی اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکتا تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا، میری حالت روز بروز ردی ہوتی جاتی تھی۔ ایک روز میں نے ڈاکٹر کو مہر سنگھ سے کہتے ہوئے سنا ان کی حالت نازک ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب نہ بچوں گا، مگر مہر سنگھ کچھ ایسی مستقل مزاجی سے میری تیمارداری میں مصروف تھا گویا وہ مجھے زبردستی موت کے منہ سے بچا لے گا۔ ایک روز شام کے وقت میں کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ کسی کے سسکی لینے کی آواز آئی۔ وہاں بجز مہر سنگھ کے کوئی اور نہ تھا۔ میں نے پوچھا مہر سنگھ تم روتے ہو؟ مہر سنگھ نے ضبط کر کے کہا نہیں، روؤں کیوں؟ اور میری طرف بڑی دردمندانہ نگاہ سے دیکھا۔ میں نے کہا تمہارے سسکنے کی آواز آئی۔ مہر سنگھ نے کہا وہ کچھ بات نہ تھی، گھر کی یاد آ گئی تھی۔ میں نے کہا سچ بولو۔ مہر سنگھ کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ اس نے میز سے آئینہ اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ یا نارائن، میں خود اپنے تئیں پہچان نہ کر سکا۔ چہرہ اس قدر تبدیل ہو گیا تھا، رنگت بجائے سرخ کے سیاہ ہو رہی تھی اور چیچک کے بدنما داغوں نے صورت مسخ کر دی تھی۔ اپنی یہ حالت زار دیکھ کر مجھ سے بھی ضبط نہ ہو سکا اور آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔
وجاہت جس پر مجھے اس قدر ناز تھا بالکل رخصت ہو گئی تھی۔ میں شملہ سے واپس آنے کی تیاری کر رہا تھا۔ مہر سنگھ اسی روز مجھ سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ میری طبیعت بہت اچاٹ ہو رہی تھی۔ اسباب سب بن چکا تھا کہ ایک گاڑی میرے دروازے پر آ کر رکی اور اس میں سے کون اترا؟ مس لیلا۔ میری آنکھوں کا اعتبار نہ ہوا، متحیر ہو کر تاکنے لگا۔ مس لیلاوتی نے آگے بڑھ کر مجھے سلام کیا اور ہاتھ ملانے کو بڑھایا۔ میں نے اضطراری طور پر ہاتھ تو بڑھا دیا، مگر ابھی تک یہ یقین نہیں ہوا تھا کہ آیا خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت ہے۔ لیلا کے رخساروں پر وہ سرخی نہ تھی، نہ وہ چلبلا پن، بلکہ وہ بہت متین اور زرد ہو رہی تھی۔ آخر میری حیرت کم نہ ہوتے دیکھ کر اس نے مسکرانے کی کوشش کر کے کہا، تم کیسے جینٹل مین ہو کہ ایک شریف لیڈی کو بیٹھنے کے لیے کرسی بھی نہیں دیتے؟ میں نے اندر سے کرسی لا کر اس کے لیے رکھ دی، مگر ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ لیلاوتی نے کہا، شاید تم مجھے بھول گئے۔ میں نے کہا، بھول تو عمر بھر نہیں سکتا، مگر آنکھوں کا اعتبار نہیں آتا۔ لیلا نے کہا، تم تو بالکل پہچانے نہیں جاتے۔ میں نے کہا، تم بھی تو وہ نہیں رہی، مگر آخر یہ راز کیا ہے؟ کیا تم جنت سے لوٹ آئیں؟ لیلا نے کہا، میں تو نینی تال میں اپنے ماموں کے ہاں تھی۔ میں نے کہا، اور وہ مجھے چٹھی کس نے لکھی تھی اور تار کس نے دیا تھا؟ لیلا نے کہا، میں نے ہی۔ میں نے کہا، کیوں؟ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ شاید تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میں نے تمہارے ماتم میں کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ مجھے اس وقت ایک انوکھا غصہ آیا، یہ پھر میرے سامنے کیوں آ گئی؟ مر گئی تھی تو مری ہی رہتی۔ لیلا نے کہا، اس میں ایک مصلحت تھی، مگر یہ باتیں تو پھر ہوتی رہیں گی۔ آؤ اس وقت تمہیں اپنی ایک لیڈی فرینڈ سے انٹروڈیوس کراؤں، وہ تمہاری ملاقات کی بہت مشتاق ہیں۔ میں نے متعجب ہو کر پوچھا، میری ملاقات کی؟ مگر لیلاوتی نے اس کا کچھ جواب نہ دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کے سامنے لے گئی۔ اس میں ایک نازنین ہندوستانی کپڑے پہنے ہوئے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے لیلا کی طرف مستفسر نگاہوں سے دیکھا۔ لیلا نے کہا، کیا تم نے نہیں پہچانا؟ میں نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا بھی ہو تو گھونگھٹ کی آڑ سے کیوں کر پہچان سکتا ہوں۔ لیلا نے کہا، یہ تمہاری بیوی کمدنی ہے۔ میں نے استعجاب کے لہجے میں کہا، کمدنی یہاں؟ لیلا نے کہا، کمدنی، منہ کھول دو اور اپنے پیارے شوہر کا خیر مقدم کرو۔ کمدنی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ذرا سا گھونگھٹ اٹھایا۔ لیلا نے سارا منہ کھول دیا اور ایسا معلوم ہوا گویا بادل سے چاند نکل آیا۔ مجھے خیال آیا، میں نے یہ چہرہ کہیں دیکھا ہے۔ ہاں، اس کی ناک پر بھی تو وہی تل ہے، انگلی میں وہی انگوٹھی بھی ہے۔ لیلا نے کہا، کیا سوچتے ہو، اب پہچانا؟ میں نے کہا، میری کچھ عقل کام نہیں کرتی، یہی حلیہ بجنسے ہی میرے پیارے دوست مہر سنگھ کا ہے۔ لیلا نے مسکرا کر کہا، تم تو ہمیشہ نگاہ کے تیز بنتے تھے، اتنا بھی نہیں پہچان سکتے؟ میں خوشی سے پھول اٹھا، کمدنی مہر سنگھ کے بھیس میں؟ میں نے اسی وقت گلے سے اسے لگا لیا اور خوب دل کھول کر پیار کیا۔ ان چند لمحوں میں مجھے جو مسرت حاصل ہوئی، اس کے مقابلے میں زندگی بھر کی خوشیاں ہیج ہیں۔ ہم دونوں ہم آغوش تھے۔ کمدنی، پیاری کمدنی کے منہ سے آواز نہ نکلتی تھی، ہاں آنکھوں سے اشک جاری تھا۔ مس لیلا باہر کھڑی ہمدردانہ نگاہوں سے یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہا، پیاری لیلا، تم سچی دیوی ہو، ہم جب تک جئیں گے تمہارے ممنون احسان رہیں گے۔ لیلا کے چہرے پر ایک ہلکا سا تبسم دکھائی دیا، بولی، اب تو شاید تمہیں میرے ماتم کا کافی صلہ مل گیا۔